परवेज रशीद साहब को, उस जर्नलिस्ट को कहना चाहिए था कि ये खबर गलत है, आप नेशनल इंटरेस्ट में इस खबर को न छापें। क्या परवेज रशीद खुद ही इतनी अहम स्टोरी आगे फॉरवर्ड कर सकता था, या इसके पीछे शाही खानदान के कोई लोग थे? अस्सलाम वालेकुम। समा की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं पारस जहां से। एक तूफान मच गया है कि केपीके के सूबाई वजीर अली अमीन गंडापुर की गाड़ी से उम्मुल खबाइस की बोतल बरामद हुई, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें तो शहद था, यानी नशा बोतल में था ही नहीं जो झूमती बोतल। अब शहद को लेकर घूमना तो कोई जुर्म नहीं है, सारा मसला है गलत फहमी का। कहा जा रहा है कि यही गलत फहमी मियाँ साहब को भी हो गई, उनसे मांगी थी रसीद, दे दिया रशीद। कप्तान इतने दिन से पैनमा के सबूत मांग रहे हैं, सबूत मांगते मांगते दोबारा धरना दिया, शहर मफलूज करने इस्लामाबाद तक आ गए, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने असासों की पैसों की रसीद के बजाय वजीर परवेज रशीद की कुर्बानी से सारे मामला ठीक करने की कोशिश की। लगता ऐसा है कि उनकी ये कोशिश भी नाकाम जा रही है, क्योंकि इमरान खान कौमी सलामती के इतने अहम इशू के पीछे पीछे उन बड़े नामों को बेनकाब करना चाहते हैं जो बकौल उनके शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। अब चौधरी निसार बड़ी ही सादगी से यकीन दिला रहे हैं कि पर्दे हट ही जाएंगे हटते हटते, लेकिन सब इस बात को शक की निगाह से देख रहे हैं। बहरहाल अब मामला ये है कि 2 नवंबर का महाज गर्म है और कप्तान का मिजाज बरहम है। वो कहते हैं कि हर कीमत पर निकलेंगे, हर रुकावट को तोड़ेंगे, और साफ गो चौधरी निसार अब मजीद निसार होने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि कप्तान के इरादे खतरनाक हैं, इसलिए हर कीमत पर रोकेंगे, ना शहर बंद होने देंगे, ना दफ्तर, ना स्कूल, ना ही अस्पताल। लेकिन इमरान खान तो जबरदस्ती के बजाय लोगों की तादाद से शहर मफलूज करने, लॉकडाउन करने का प्लान बनाए बैठे हैं। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ लॉकडाउन की जो तारीफ कर रही है, क्या वो डिक्शनरी के मेयार पे पूरी उतर रही है, और क्या अदलिया इस तारीफ को कबूल करेगी। देखना यह भी है कि 2 नवंबर को पीटीआई की मंजिल क्या होगी, पाक सेक्रेटेरिएट या परेड ग्राउंड, और एहतजाज करने और एहतजाज रोकने की कोशिशें क्या किसी तसादुम का सबब बन सकती हैं। इसी पर हम बात करेंगे, और प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने। सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मोहसिन बेग साहब मौजूद हैं, पीएमएलएन से मोहसिन शाहनवाज रांझा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैसल वाडा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। पहले एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, एक खबर जो गलत है, झूठी है, फैब्रिकेटेड है, बकौल चौधरी निसार, बकौल आपकी हुकूमत और उसके हवाले से आपके जो वजीर इत्तलात हैं उनको भी साइड लाइन कर दिया गया। वैसे क्या ख्याल है कि जिस अखबार ने ये खबर छापी और जिस रिपोर्टर की ये खबर थी, वो तो अभी तक इसकी सच्चाई के ऊपर कायम है, आप तरदीद दे रहे हैं, अखबार क्यों नहीं तरदीद जारी कर रहा? देखिए, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि अखबार के ऊपर उतनी जिम्मेवारी आती है जितनी आपने परवेज रशीद साहब की तरफ डाल दी है। ठीक है, ये अखबार जो है, इसको भी, और इसका जो एडिटोरियल बोर्ड था, इसके जो एडिटर इन चीफ थे, जो भी लोग थे, उनकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। प्लांटेड थी तो किसने प्लांट की? देखिए, आप तो ये सारी की सारी चीजें खुल के सामने आएंगी वक्त के साथ। आप देखिए, उसे एक कमेटी बन गई है और एक इम्पार्शियल कमेटी बनी है, उसमें जो जो लोग इन्वॉल्व होंगे। देखिए, मैं चौधरी निसार ने तो कहा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई है ही नहीं। देखें, अब वो तो सारा, अब उसमें एमआई भी है, अब उसमें आईएसआई भी है, अब उनके पास सारे के सारे मीडियम्स भी हैं, सारी की सारी चीजें भी हैं। और देखिए, वजीर आजम नेशनल सिक्योरिटी के मामले पे बहुत क्लियर है, इज वेरी क्लियर कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, चाहे हम माने या ना माने। हम परवेज रशीद साहब का पार्टी से एक तल्लुक था, उनका बहुत एहतराम है, और उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियां दी। खबर झूठी है, कौमी सलामती को इससे नुकसान पहुंचा है। सर, तो अगर वो न्यूज़पेपर, मैं फिर उसी अखबार की बात करूंगी, अगर वो अभी भी तरदीद जारी करने के लिए तैयार नहीं है या तैयार नजर नहीं आ रहा, तो क्या जो कौमी सलामती के मामलात है जानबूझकर वो उससे खेल रहा है? देखें, अब इसकी तहकीक होगी और उस न्यूज़पेपर को भी ये जिम्मेवारी आयद होती है कि अगर एक वजीर को इस बात पे हटाया जा सकता है कि उसने कोताही बरती खबर रोकने में, तो उसका एडिटोरियल बोर्ड है और उसका एडिटर इन चीफ है, तो उसने छापने में क्यों कोताही बरती? कितने मासूम हैं, उनके पास खबर आई और उनकी सिर्फ गलती ये है, उन्होंने गैर जिम्मेदारी का ये सबूत दिया, उनका कसूर ये है या उनकी कोताही ये है कि वो अभी, जैसे कि आपने भी कहा, चौधरी निसार ने भी बताया कि खबर को वो रोकना चाहिए था, रोका नहीं उन्होंने। 2 बातें मैं पूछना चाह रही हूँ। एक तो ये कि परवेज रशीद साहब की खामोशी ये तस्दीक है खबर की या तरदीद है, और दूसरी बात ये कि क्या परवेज रशीद साहब ने उस रिपोर्टर से उस खबर की सोर्स नहीं पूछना चाहिए और नहीं पूछना चाहिए था उनको?
دیکھیں اب یہ جو سورس کی بات ہے اور جو خبر کی جو تردید ہے اس کے حوالے سے یا اس کو روکنا چاہیے نہیں روکنا چاہیے، پرویز رشید صاحب کی خاموشی، پرویز رشید صاحب کی جو خاموشی ہے، خاموشی میں بھی آپ یہ دیکھ لیں گے کہ وہ جب بولیں گے وہ بتائیں گے حقائق کیا ہیں، اور اگر ایک سورس اس سے پوچھ رہا ہے، ریکنفرم کر رہا ہے، تو میرے خیال سے جو پہلا والا بندہ ہے جس نے شروع میں یہ خبر دی، پرویز رشید صاحب غافل ہوں یا وہ حاضر ہوں، دونوں صورتوں میں اب وہ ان کو سزا ایک طرح سے مل گئی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بات ہے کہ اگر آپ کا انفارمیشن منسٹر ہے اس کے اوپر اس بات کے اوپر اس کو کہا گیا ہے کہ جی دیکھیں یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے، یہ ایک بہت میجر سٹیپ ہے، پرویز رشید کا پارٹی میں ایک مقام ہے اور بہت سینئر منسٹر ہیں، لیکن یہاں سے آپ کو ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، اور ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، اس کو پولیٹیسائز بھی کیا گیا، اس کو پہلے دن سے پولیٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی گورنمنٹ پہ پریشر تھا، لیکن یقین مانیے کہ نیشنل انٹرسٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. پرویز رشید صاحب آپ نے خود کہا سینئر ہیں، سینئر منسٹر ہیں، کہ ان کو یہ پوچھنا نہیں چاہیے، سوری ان کو یہ بتانا نہیں چاہیے تھا کہ ایک رپورٹر ہے، اس کے پاس یہ خبر ہے اور میں نے اس خبر کی نہ تصدیق کی ہے اور نہ ہی تردید کی ہے اس موجودہ صورتحال میں. تو دیکھیں اس بات کی پھر سزا آج آ گئی نا سامنے. تو یہ تو اب خود آپ کے سامنے اس بات کا ہے کہ اگر وہ چوہے نثار صاحب نے اسی بات پہ انکوائری جو ابتدائی تھی اسی بات پہ ان کو کہا کہ ہٹایا گیا، وہ کہہ رہے ہیں ویسے سزا نہیں، آپ بار بار سزا کا ورڈ یوز کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تحقیقات کے لیے ہٹایا گیا تاکہ تحقیقات میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جا سکے. تحقیقات میں نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ وہی بات ہے جو الزام میاں صاحب پہ یہ لگا رہے ہیں، لیکن وہ تو اپنے عہدے پر ہیں. رکاوٹ کی بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے آپ کے ادارے ہیں، اداروں کے ساتھ آپ کا ایک ریلیشن شپ، ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے جو اچھا ہونا چاہیے، اور کچھ سی بی ایمز دینے چاہیے دونوں طرف سے تاکہ اعتماد کا ماحول جو ہے وہ برقرار رہے. تو یہ اس طرح کی کیفیت ہے. محسن بیگ صاحب آپ ایک سینئر جرنلسٹ بھی ہیں سر، نیوز گیٹ سکینڈل کیا یہ اتنا سادہ ہے، اتنی ہی آسانی سے حل ہونے والا ہے جتنی آسانی سے چودھری نثار صاحب نے بتایا ہے؟ اور پرویز رشید صاحب کی کیا بس اتنا ہی قصور ہے، اتنی ہی کوتاہی ہے کہ روکا نہیں رپورٹر کو انہوں نے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آج چودھری نثار صاحب خود بہت کنفیوز تھے ایکسپلین کرنے میں، بتانے میں، پسینے بھی آ رہے تھے، حالانکہ وہ بڑے فرم ہوتے ہیں، بڑے ٹو دا پوائنٹ اپنی بات کرتے ہیں. بیسیکلی انویسٹیگیشن ہو چکی ہوئی ہے جی، اور ہم نے یہ نیوز بھی دی، اور پرویز رشید صاحب نے احتجاجاً پریس کونسل میں ہمارے خلاف کمپلین بھی کی کہ ان کا نام دیا گیا. بیسیکلی ان کو آج سیف پلیس پہ اسی لیے رکھا گیا ہے، وہ کسی میڈیا پہ نہیں آ رہے جی. ان کا اریسٹ ہونا بنتا ہے اور بن جائے گا، یہ آپ یاد رکھیے گا. اور انویسٹیگیشن نہیں، ان کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی ہیں، آپ نام آپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ مزید تحقیقات ہوں گی تو شاہی خاندان کے بھی کچھ نام، شاہی خاندان کے بھی کچھ نام سامنے آ سکتے ہیں، اور کیا نولی ان ناموں کو نام سامنے آنے دے گی؟ میں اس طرف نہیں جاؤں گا. خان صاحب نے تو بات کی ہے، خان صاحب نے کی ہوگی، ان کے پاس شاید کوئی اس کے پروف ہوں. میں تو وہی بات کروں گا جس کا مجھے علم ہے یا جو ہم سٹوریز کر چکے ہوئے. بیسیکلی انویسٹیگیشن ہو چکی ہوئی ہے، اب ایک ٹرائل کا مرحلہ ہوگا. تو سر کل کمیٹی کیا بنا رہے ہیں؟ وہ اعلیٰ سطحی کمیٹی بنا رہے ہیں، وہ سارے اپنے پروف لائیں گے. دیکھیں جی کمیٹی کے پاس پروف ہیں، ورنہ ان کو ہٹانا مقصد ہی نہیں تھا. ان کو کیوں ہٹایا گیا، اتنی بڑی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ پرویز رشید صاحب آن اینڈ آف اور ایز اے ہول نون، جو میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بالکل ذکر کیا تھا کہ بول صاحب بھی ساتھ تھے، ایسی بات وہ بھی کر رہے تھے، جو نفرت ہے فوج کے بارے میں وہ کم نہیں ہو رہی. اور پرویز رشید صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ایک جلسے میں بھی بہت عجیب سی باتیں کی. یہ سپوکس پرسن ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے، تو ان کو چاہیے نہیں کہ اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف بات کریں. ایک سر لیکن مزید قربانی مانگی جا رہی ہے. پرویز رشید پہ معاملہ ختم تو نہیں ہو گیا؟ نون لیگ کوئی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہے یا اسی قربانی کو قابل قبول بنانے کی کوشش کرے گی؟ قربانیاں تو بہت ہو جائیں گی اگر قربانی کا وقت آیا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اسپیسیفک آپ کے سوال کے اوپر کہ پرویز رشید صاحب کا زیادہ ایک بنتا تھا انفارمیشن منسٹر ہونے کے ناطے. مجھے پتا ہے، میں 30 سال سے جرنلزم کر رہا ہوں، جب گورنمنٹ سٹوریز رکوانا چاہے رکوا لیتے ہیں، جب لگوانا چاہیں لگوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور نیشنل سیکیورٹی کا نام لیتے ہیں، ابھی کہتے ہیں، یہ بھی کہا گیا دائرہ اختیار. اب آپ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کی بات جب آئے گی، اس کا جو بریچ ہے اس کی سزا بہت سخت ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے آرٹیکل 6 بھی لگتا ہے، آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے. اگر اس کے تحت، کیونکہ یہ تینوں جو دو اس میں ایجنسیز ہیں وہ آلریڈی اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر چکی ہوئی ہیں، اور انہی نے پروف دیا کہ جی یہ لوگ انوالو تھے، کہاں ملاقات ہوئی، کس کافی شاپ میں بیٹھے اور کیا ہوا. اب کس چیز کی تحقیقات ہوگی سر؟ ایک ایویڈنس ریکارڈ کرنا اور اس کو کاغذ پہ لانا اور اس کو ایک کیس بنانا، اس میں آپ کو آفیشیل ایک چاہیے. ابھی تو ایک یعنی کہ آپ کہتے ہیں نا ایویڈنس آپ نے اکٹھی کی ہیں،
تو اگر آپ اس کو پیپر پہ لاتے ہیں تو اس کے لیے تو جوائنٹ کمیٹی. حسین حقانی کے حوالے سے بھی بنا تھا نا, لیکن وہ تو صدارتی نہیں, اس میں بھی دیکھیں جو مین سیریل المائدہ کو انہوں نے کوریج کے لیے بھیجا ہوا ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ بھی ان سے مل کے گئے ہیں, ایجنسیز نے ان سے بھی ملاقات کی ہے, انہوں نے بھی کچھ بتایا ہوگا جو کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ اس نے کیا بتایا. تو بیسیکلی یہ سارے جو شواہد ہیں یہ اکٹھے کر کے کمیٹی ایک رپورٹ یا ایک کیس مرتب کرے گی. صاحب سے اس پہ بھی رائے لے لیں. سر بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب, سر آج چودھری نثار صاحب نے کہا سٹوری جھوٹی ہے, کنسیوڈ ہے, فیبریکیٹڈ ہے, لیک کا ورڈ بھی ان کے منہ سے نکلا. اس سے پہلے آئی ایس پی آر آئی ایس پی آر جو ہے وہ فیڈ کہہ چکی ہے اس کو. اس پریس کانفرنس کے بعد آپ کی نظر میں اب یہ سٹوری کیسی ہے؟ اس سے مزید سوالات, خدشات, خطرات بڑھے ہیں یا کم ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. میرا خیال ہے جو ایکچوئل معاملہ وہ تو اب شروع ہوگا, اور خاص کر یہ جو آپ اس کو کمیٹی بولیں یا جی آئی ٹی ٹائپ جو سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہے, یہ تو دے ول گو ٹو دا باٹم آف دس ہول کیس, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس میں تو آج ایک بات تو کلیئر ہوگی کہ پرویز رشید صاحب چلے پرنسپل اکیوز نہیں ہیں, پرویز رشید صاحب مین ماسٹر مائنڈ نہیں ہے, اور تو ان کو ایک بڑا رول ہے ایز اے فیڈرل انفارمیشن منسٹر کہ وہ اپنا کام نہیں کر سکے دانستہ طور پہ یا کیسے, وہ چیزیں تو اور سامنے آ جائیں گی. لیکن میں محسن رانجھا صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ اس میں دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں پبلک آفس ہولڈر ہو, عام شہری ہو یا جرنلسٹ ہو, ان کا کسی کا رائٹ نہیں بنتا کہ وہ نیشنل سیکورٹی میں ریڈ لائن کو کراس کرے. دیکھیں اگر آج آپ ڈان میڈیا گروپ کے ٹاپ مینجمنٹ کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کرتے, سیریل کو بلا کے انویسٹیگیٹ نہیں کرتے, تو کل کو کوئی جرنلسٹ ہے وہ ایک سٹوری لے لے گا اپنے نیوز پروگرام کی اور اس کو چھاپے گا اور کہے گا جی میں تو انویسٹیگیٹڈ جرنلسٹ ہوں. جی فرمائیں کیا کہہ رہے ہیں؟ سر میں کہہ رہی ہوں پرویز رشید صاحب کے جرم کی سزا کسی اور کو تو نہیں دی جا سکتی نا, کسی اور پہ تو نہیں ڈالا جا سکتا. نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیں آپ نے بات کی شاہی خاندان کی, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ماسٹر مائنڈ میری نظر میں پرویز رشید صاحب نہیں ہے, ان کا اپنا ایک رول ہے, وہ تو پکڑے گئے بیچ میں. لیکن وہ جو شاہی خاندان کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں ہم آج لاہور میں یہ سن رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ, میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں, شی میں آلسو لیو دا کنٹری, اور محسن رانجھا صاحب بتائیں گے کہ وہ جو میڈیا سیل ہے وہ سنا وہ ڈسبینڈ ہو گیا. کل ملک صاحب نے کل ہمیں لائیو پروگرام میں کہا کہ جی میڈیا سیل تو ایگزسٹ نہیں کرتا پرائم منسٹر ہاؤس میں, حالانکہ میں سمجھتا ہوں وہ فساد کی جڑ ہے. تو لہذا یہ معاملہ جائے گا مریم نواز صاحبہ تک, ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. چودھری نثار صاحب نے کہا کہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ خبر کس نے لیک کی, تو جب ریکارڈ نہیں ہے تو پھر سر یہ خبر کیسے پتا چلے گا کہ شاہی خاندان کا کوئی ہے یا پھر کوئی ایک درباری ہے, یہ کیسے پتا چلے گا سر؟ وہ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکل ریکارڈ ہی نہیں ہے. تو پھر میں بار بار وہی پوچھ رہی ہوں کہ جو پرویز رشید صاحب کو کیوں ہٹایا گیا اگر ریکارڈ؟ بہت اچھا سوال. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 7-8 لوگ جو انویسٹیگیٹ ہوں گے جن کے نام کل پرسوں سے آنے شروع ہو جائیں گے, آپ دیکھیں گے یہی بتائیں گے کہ ایکچولی تانے بانے کیا بنتے ہیں, لنکیجز کیا بنتے ہیں, وہ چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گے ساری. میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, چودھری نثار نے کہا کہ سول حکومت اور ملٹری یہ چاہتی ہے کہ جو مین کریکٹر ہے وہ پکڑا جائے. پرائم منسٹر آف پاکستان ان کی نالج میں تھا, تو یہ کمیٹی جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی بلائے گی اپنا بات چیت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, وہی بات کی اگر مین کریکٹر بڑا ہے تو کیا وہ بڑا بھی پکڑا جائے گا؟ فیصل واڈا صاحب, سر چودھری نثار جو ہیں وہ یہ درخواست کر رہے ہیں کہ قومی سلامتی کا یہ معاملہ ہے اور کم از کم اس کے اوپر آپ لوگ سیاست نہ کریں, لیکن لگ رہا ہے آپ لوگوں کے اوپر تو کوئی الٹا ہی اثر ہو رہا ہے. عمران خان نے کہا کہ پہلے شک تھا, اب یقین ہو گیا ہے کہ شاہی خاندان کے لوگ ہی اس میں انوالو ہیں. سر وضاحتیں یہ لوگ دے رہے ہیں, کیوں نہیں یقین کر رہے آپ اس پہ؟ شکریہ پارا صاحبہ. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ یہ نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے, یہ ہم سے پہلے جو نیشنل سیکیورٹی کو سنبھالتے ہیں کور کمانڈر صاحب, ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی ہے. اور نیشنل سیکیورٹی بریچ اس آدمی نے کی ہے جس نے اوتھ لیا ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت کہ میں سارے سیکرٹس کا ضامن ہوں, یعنی کہ پرائم منسٹر صاحب. اب اگر ایک منٹ کے لیے ڈیبیٹ کری, یہ بھی ماننے کہ پرویز رشید صاحب نے کی ہے, اور اس کو بھی سنبھالنا پرائم منسٹر کا کام تھا. یہاں تو پرائم منسٹر صاحب کے گھر تک یہ بات جائے گی. آرٹیکل 6 لگتا ہے یہ ملک توڑنے کے برابر ہے اپنی فوج کو توڑنا. اور پلس دیکھیں اس کی ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہے. آئی ایس آئی کی چیف کی تصویریں آپ نے پوری دنیا میں پیش کروائی یہ لیک کر کے, اس لیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ یہ بتا سکیں کہ خان نے نہیں اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ نواز شریف صاحب کا گلا پکڑا ہے اور ان کو ہٹوایا ہے. ٹھیک ہے جی, آرمی نے کام یہ کیا ہے. ایکچولی یہ بھی تھی کہ آرمی پہ بلیم ڈالنا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کو, ہم نے جن کو جس چیزوں روکا تھا
وہ انہوں نے کیے ہیں اور ہمیں بلی کا بکرا بنا دیا. ایکچولی آرمی کا اس میں کوئی رول نہیں. اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کے اندر جو پناما کا ہے یا ون آئی پارک پلیس کے میں لایا تھا, ایک منٹ جی پارا صاحبہ, تو اس کے اندر گلا پکڑا جائے گا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کے آپ تیار نہیں, نیشنل سیکورٹی بریچ آپ کر رہے ہیں. آپ بلی کا بکرا پرویز رشید صاحب کو بنا دیے. ریزگنیشن سے کیا ہوتا ہے؟ ہم تو پرویز رشید صاحب کے اور آرٹیکل 6 بھی لگ جائے گا تو ہم نہیں اس کو ایکسپٹ کریں گے جب تک مین کلپریٹ جو کہ میاں صاحب اور میاں صاحب گھر تک جا رہا ہے. صرف میاں صاحب پہ لگانا چاہتے ہیں, آپ کا ٹارگٹ صرف میاں صاحب ہے. ایک بار صاحب اگر اس شو کے اندر کوئی مسٹیک کر دے تو ساری بات آپ پہ جائے گی اور آپ کے بعد پھر سما پہ جائے گی. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں صاحب نا نومبر سے پہلے ہی ایک مسئلے میں پھنس گئے ہیں اور اب 29 نومبر تک وہ اس کو لے جانا چاہیں گے. کیا پاکستان تحریک انصاف آپ لوگ ان کو اتنی مہلت دیں گے, یا جو آپ کا احتساب کا مطالبہ ہے اس میں آپ یہ تیز تر انکوائری کا مطالبہ بھی شامل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں انکوائری تو پارٹ آف ہماری وہ ہے. سپیڈ ہی نہیں, اسپیڈ تو کل سے آپ دیکھیں گی جتنی اسپیڈ انہوں نے لگا دی ہے. ہم نے تو ہم دیکھیں جی یہ ہم ان سے جیتیں گے نہیں, یہ خود ہی اپنے آپ سے ہار جائیں گے. ان کی سچویشن اب یہ ہے پکڑ دکڑ, ہم نے بند کرنا تو اسلام آباد, انہوں نے 3 دن سے خود بند کر دیا. سر ویسے کہا جا رہا ہے پرویز رشید صاحب کو ہٹایا گیا نا, آپ لوگوں کے جو حوصلے ہیں وہ بلند ہو گئے ہیں بہت زیادہ. اور بھی آپ نے خان صاحب نے کل ہی ورکرز کو بلا لیا ہے, 2 نومبر کو آپ نے بلانا تھا, تو جو دیوار ہل رہی ہے اس کو مزید ہلانا چاہ رہے ہیں بہت جلدی. پارا صاحبہ دیکھیں پلیز, پرویز رشید صاحب بہت بڑے بڑے بلند دعوے کہتے ہیں کہ 30 اکتوبر کو عمران خان صاحب نہیں نظر آئے, خدائی دعوے کر رہے تھے. عمران خان صاحب موجود ہے, کدھر ہے پرویز رشید صاحب؟ ٹھیک ہے جی. اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کہتے تھے, آج میں ان سے پوچھتا ہوں کدھر ان کی شرم, کدھر ان کی حیا, کدھر ان کے ایتھکس؟ میاں صاحب کو اس سال میں فیملی لے کے چلے گئے. اہم سوال ٹھیک ہے جی. ایک جی اس کے بعد پھر آپ آ جائیں, پھر سے آ جائیں سیکیورٹی بریچ کے اوپر. ٹھیک ہے, اس میں تانے بانے گھر پہ جا رہے ہیں, اگر وہ بھی چھوڑ دیں تو میاں صاحب تو کسٹوڈین ہے اس چیز کے, میاں صاحب نے آنا ہی آنا اس کے اندر. پھر اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے. پھر یہ جو آج چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے کوئی آرڈر ارسٹ کے نہیں دیے, تو پھر ان سے کون دے رہا ہے, کون دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی. ایک سوال جو سب کرنا چاہ رہے ہیں محسن شاہ نواز راجہ سے, وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کا پی ایم ہاؤس ہے, یہ پی ایم ہاؤس میں جو آپ کا میڈیا سیل ہے اس کا اب کیا ہوگا, اس کا کیا مستقبل ہے, کیا وہی روب وہی دبدبا ہے, یا پھر اب سب ایک دوسرے سے آنکھیں چراتے ہوئے پھر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں, ہر جماعت کا میڈیا سیل ہے, ہر جماعت کے اندر چند لوگ اپنا بتائیں, ہر جماعت کا ہم معلوم کر رہے ہیں. ہمارا بھی ہوگا نا, ہم یہ کہاں پہ ڈسون کریں. ہماری پارٹی میں جو لوگ بات کر لیتے ہیں, بول لیتے ہیں, وہ آپس میں پارلیمنٹ میں بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہ انفارمیشن منسٹری میں بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں, کوئی گورنمنٹ کی ایک اسٹریٹجی بننی ہے تو اس کے اوپر بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں, ہماری میٹنگ ہو جاتی ہیں. ہمارا پرنٹ میڈیا بھی ہوتا ہے. ہماری انفارمیشن منسٹری کس مقصد کے لیے بنی ہوئی ہے, ہماری پوری جرنلسٹ کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جس کے بیچ میں گورنمنٹ اپنا بالکل اسکول آف تھاٹ جرنلسٹ سے شیئر کرتی ہے, اس میں ہمارے بولنے والے لوگ جاتے ہیں, وہ اپنا موقف دیتے ہیں اور کچھ چیزیں سیکھ کے آتے ہیں, قومی خزانے سے نہیں ہونا چاہیے, سکھا کے بھی جاتے ہیں. لیکن قومی خزانے سے دیکھیں, حکومت پاکستان جو ہے وہ قومی خزانے میں سے جو چیزیں لے رہی ہے وہ اس طرح نہ آپ سمجھیں کہ اگر آپ کے سی پیک کی ہم کو پروجیکشن کر رہے ہیں, اگر ہم آپ کا کشمیر کاز کی نہیں دیکھیں, آپ کے کشمیر کاز کی پروجیکشن ہو رہی ہے, آپ کے کسی اچھے پاکستان اچیومنٹ اچیو کر رہا ہے, اگر اس کی پروجیکشن ہو رہی ہے تو یہ آپ کے خیال سے جو ہے یہ قومی خزانے پہ وزن ہے؟ پروجیکشن کرنا رائٹ ہے. کون سے ملک میں یہ پروجیکشن نہیں ہوتی؟ ہر ملک میں نیریٹو آپ تو کہہ رہے ہیں نا جی, نیریٹو بیچ رہے ہیں. اگر میں یہاں پہ پہنچ رہا ہوں, لیکن مجھے ایک بات آپ کا رائٹ مجھے ایک بات کرتا ہوں. پہلی تو یہ بات ہے کوئی ایسی بات نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ جو میڈیا اس کا جن آپ لوگوں کے سر پہ سوال ہے, میرے خیال سے یہ آپ جیل میں سے نکال دیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور آپ لوگوں کو خاص طور پہ ہماری جو اپوزیشن کی جماعتیں ان کو اگر کوئی جواب دے دیتا ہے, کوئی بات کر لیتا ہے تو یہ کہتے ہیں جی ہمیں جواب بھی نہ دیں, چپ کر کے سن لیں. یہ بات نہیں ہے, یہ بات بالکل نہیں ہے. کوئی ادھر وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, کوئی ایسی نہیں ہے. ہاں ہر بندہ گفتگو کرتا ہے, اپنا موقف دیتا ہے, اپنے موقف کو مزید فائن اینڈ ٹیون کرتا ہے اور اس کے بعد بولتا ہے. کچھ اس میں بتانا چاہ رہے ہیں یہ جو راجہ صاحب کہہ رہے ہیں نا, اس میں جو یہ کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہو تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ان کا حق ہے کہ یہ اپنی میڈیا میں کیسے پروجیکشن کرتے ہیں. میں دوسری بات کر رہا ہوں, شاید ان کو علم نہ ہو. آپ یقین کیجئے 3.5 سال ہو گئے ہمارے گروپ کو کبھی ایڈ نہیں ملا. آپ کو بھی نہیں مل رہا؟ ہمیں تو مل ہی نہیں رہا, آپ کو کیسے نہیں مل رہا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طریقے سے اپنے اپوننٹس کو, آپ کا مخالف بھی ہوگا, چلیں ہمارا اگر موقف آپ سے نہیں ملتا یا ہم آپ کی نوکری نہیں کرتے یا آپ کے وہ جو جتنے جرنلسٹ آپ کہہ رہے ہیں یا آپ کے ہاں حاضری دیتے ہیں ہم نہیں دیتے, ہمارا ایک حق تو ہے نا کہ ہمیں بھی سرکار سے ہمارا ڈیو شیئر ملنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی, وہ نہیں ہے. اس طریقے سے کنٹرول کرنا میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے. ایک بات
दूसरा ये कि उस मीडिया सेल से जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट कंट्रोल होती है, आप देखिए परसों से वो जो इनके यूथ विंग का जो एपिसोड हुआ, उसके ऐड बन गए और वो चल रहे हैं। आप देखिए चंद चैनल्स जो इनकी फेवर में हैं गवर्नमेंट की, उनको रेगुलर ऐड जा रहा है। अगर आप देखें हमारे यहाँ मॉनिटरिंग सिस्टम है, हम बता सकते हैं कि चैनल को 100 मिनट मिले या 150 मिनट मिले, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है। बेसिकली एतराज नहीं है मीडिया से पे, होना चाहिए। आप एक गवर्नमेंट रन कर रहे हैं तो आपका इख्तियार, लेकिन किस कॉस्ट पे? इनके यहाँ मेजॉरिटी जो मुलाजिम उस सेल में है ना जी, वो कोई पीटीवी का मुलाजिम है, कोई रेडियो पाकिस्तान से सैलरी लेता है और बैठे वहां हुए काम वो पॉलिटिकल पार्टी का करे, उस पे एतराज है। ठीक है, मीडिया सेल पे कोई एतराज नहीं। साहब इस पे अपनी राय दे दे, फिर मैं ब्रेक लूंगी सर। और दूसरा ये भी कि ये सिर्फ ये भी बता दें कि ये जो मामला है सर, ये जो इंक्वायरी है, क्या ख्याल है मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से पहले से ये मुकम्मल हो जाए तो ये ज्यादा बेहतर है, या अगर ये बात तक भी जाती है तो इसकी सेंसिटिविटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मेरा ख्याल है इन प्रिंसिपल सेंसिटिविटी पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल फैसला है। लेकिन मेरी अपनी प्रेडिक्शन ये है कि जनरल राहील शरीफ अपनी रिटायरमेंट से पहले अगली 20-25 दिन में, क्योंकि ये मामला इतनी ज्यादा इसको तूल देने की जरूरत नहीं है, इनकी तो कोशिश होगी कि नए आर्मी चीफ आ जाए ताकि मामला डिफ्यूज हो जाए, मामला दब जाए वगैरह वगैरह। लेकिन उनकी वो होना ये चाहिए कि अगले 2 हफ्ते में ये मामला क्लियर हो जाना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन कौन अक्यूज है। मैं यहाँ पे एक बात करूंगा, ये क्या कह रहे हैं आप? ब्रिगेडियर साहब को पता है, खुद फौज में रहे, ये अदारा है, इसकी एक अपनी पॉलिसी होती है, बंदा चेंज होने से पॉलिसी नहीं चेंज होती। नहीं, दूसरी बात ये ठीक कह रहे हैं। देखें, कोर कमांडर्स ने यूनानिमस एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें फीड का बात की गई। अगर रहील शरीफ साहब चले जाते हैं, उन्हीं में से कोई आगे आ गया तो प्रेस रिलीज उसी को पॉइंट मुकम्मल करें। ब्रेक लूं, थोड़ा सा हमने लॉकडाउन पे भी बात करनी है, धरने पे भी बात करनी है, जरा जल्दी प्लीज। पारस, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त एक लैक ऑफ ट्रस्ट कॉन्फिडेंस है बिटवीन द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कॉम्प्रोमाइज हुआ है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सिक्योरिटी हैज टू बी ओवरहॉल्ड ताकि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सेफ बनाया जाए। पाकिस्तान के अवाम को तशवीश है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ये हाईएस्ट ऑफिस अगर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है तो आइंदा यहाँ मामला कैसे चलेंगे? साहब, मैं सिर्फ मोहसिन साहब से पूछना चाहता हूँ कि परवेज रशीद साहब है मुजरिम आपके हिसाब से? देखिए, मैं एक शॉर्ट ना ब्रेक आ रही है, इसे भी पता है मुझे, मैं नहीं है अभी है नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जो चौधरी निसार साहब सर वो बताए ना मोहसिन भाई, चौधरी निसार मुजरिम है नहीं है की जिम्मेवारी नहीं, अभी मुजरिम है नहीं है, उतना तो अभी मुजरिम है नहीं है भैया। मैं इसके ऊपर क्या आदमी फैसला नहीं, एक मिसाल में तो मैं जरूरी है 6 एजेंसियों के कर्नल, आपके हिसाब से 6 एजेंसियां आपके साथ मुजरिम है नहीं है। अगर वो मुजरिम नहीं है और है भी, एक बड़ा नहीं भी है तो उनको हटा दिया है कि इंक्वायरी होकर पता चलेगा। हम इतना बड़ा मुद्दा लेके आए हैं प्राइम मिनिस्टर की चोरी के ऊपर, उनको क्यों नहीं हटा रहे आप? अब उनको भी हटा दिया। और चौधरी निसार साहब पाकिस्तान के जबरदस्त मुखलिस आदमी है, पाकिस्तान साथ भी और हमारे साथ भी बहुत मुखलिस है। इनके साथ कितना मुखलिस है इनको पता करना चाहिए। आज उन्होंने घुमाई है बात, चौधरी साहब हमारे बड़े फेवरेट है। फैसल साहब से मैं एक बात, आप जो बात करें ना फॉर्मूले की, वो फॉर्मूला सबके लिए अलग अलग है। शायद मैंने भी यही बात की थी, मियां साहब पे भी इल्जाम है। एक बात मैं जरूर पूछूंगा कि नेशनल सिक्योरिटी तब ब्रीच नहीं हुई थी जब अकोड़ा खटक में जाके 30 करोड़ रुपया दे दिया था। उस पर तो नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होती जब तालिबान का दफ्तर हम खोलने की बात करते हैं। नहीं दिया नहीं है, उसमें तो नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होती। एक खबर पे नेशनल सिक्योरिटी बहुत अहम मामला है। मैं बहुत अहम मामला है। पाकिस्तान की एक लीडिंग जमात एक दहशतगर्द ग्रुप को जाके 30 करोड़ रुपया दे रही है, वो देखने वाला है, उसके कॉन्सिक्वेंस लंबे अरसे तक आते रहेंगे। आपने कभी रशिया का, चाइना का, ISI का स्पाई चीफ किसी की तस्वीर देखी, किसी का नाम देखा? सियासी जमात का सरबराह फौज की तस्वीरें पोस्टर छपा दी है, को पैसे दे रहा है जो कि दहशतगर्दी में पाकिस्तान में मुलव्वस है। एक चीज बताएं, आपको रशिया, चाइना, किसी के स्पाई चीफ का पता नहीं है? चाइना की आईब्रोज जो है खड़ी हुई है सुन के कि आपने 30 करोड़ रुपया कोड़ा खट्टा नहीं जानता। देखते रहिए समा।
اچھا محسن شاہنواز رانا صاحب، بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے اور جو ذکر واڈا صاحب نے کیا تھا، اب ذرا اسی ایشو کے اوپر آتے ہیں. چودھری نثار صاحب آج بتا رہے تھے کہ حکومت کی طرف سے کوئی اریسٹ کرنے کے آرڈرز نہیں ہیں، روڈ بند نہیں ہیں، جو بند تھے وہ بھی ہم نے کھول دیے ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں نا، یہ پولیس کو مار رہے ہیں. تو یہ 27 اکتوبر سے یہ کون گرفتاریاں کر رہا ہے، کون کنٹینرز رکھ رہا ہے سر، کون یہ شیلنگ کر رہا ہے، کون یہ لاٹھی چارج کر رہا ہے؟ نامعلوم افراد کے بارے میں ہم نے کراچی میں سنا تھا، وہ وہاں ہوتے ہیں، کیا اسلام آباد راولپنڈی میں بھی آ گئے؟ میری بات سنیں پارس، کچھ عرصہ پہلے یہ ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک فیصلہ ہوتا ہے جس میں عمران خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ آپ اسلام آباد بند نہیں کریں گے جی. اس کے 2 گھنٹے بعد خان صاحب فیلڈ مارشل کی طرح ہاتھ لہراتے ہوئے آتے ہیں اور کورٹ کو لتاڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسی کی تیسی میں 2 نومبر کو آؤں گا. آپ لوگوں نے کیا کیا کورٹ آرڈرز کا؟ دیکھیں میری بات سنیں نا، کنٹینر لگانے کے لیے منع کیا تھا، ہم نے کنٹینر کے لیے منع کیا تھا. میری بات تو سنیں نا، میری بات تو سنیں. اس کے بعد ہم ان کو منع کر رہے ہیں کہ آپ نے اگر وہ جو پروگرام کرنا ہے یوتھ کا کنونشن، آپ اجازت لیں، اجازت کے بغیر مت کریں. اچھا 144 کے بیچ میں ایمپلیفائر کا، لاؤڈ سپیکر کا استعمال چاہے 4 دیواری کے اندر ہو یا باہر ہو، وہ ممنوع ہے. 5 بجے انہوں نے پہلا کنونشن کیا، وہ ہم نے کرنے دیا، پولیس نے کہا کر لیں. دوسرا کنونشن جب انہوں نے کیا تو وہاں پہ یہ سارا سلسلہ پیدا ہوا، اور وہ بھی ان کی اپنی اسد عمر کی غلطی کی وجہ سے. اگر وہ تحریری درخواست دے دیتا تو یہ نوبت پاکستان کونسل نے بھی ایک جلسہ کیا تھا، 144 ان پہ اپلائی نہیں ہوتی. اب طارق فضل چودھری صاحب نے جو کیا ہے وہ انوگریشن ہے، اجازت لے کے اجازت لے کے آپ کریں. اجازت موجود ہے، ریٹن اجازت موجود ہے. طارق فضل چودھری صاحب نے اجازت لی تھی. میری بات سنیں، اجازت میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی میں آپ کو منگوا دیتا ہوں، ان کو سمجھائیں کہ گورنمنٹ کے لیے اجازت منگوانا کون سا کام ہوگا. میں آپ کو صرف یہ بات بتا رہا ہوں، کارکنان مار رہے ہیں پولیس کو، پنجاب پولیس کے کارنامے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، وہ اتنی آسانی سے پٹ لیں گے. جس خاتون کو خان صاحب نے سیکورٹی بریچ کیا ہے، انہوں نے چوری کی ہے، اس خاتون نے کس وحشیانہ طریقے سے منہ پہ ناخن مارے. کیا اس طرح ورکر ہوتے ہیں؟ پتھر اٹھا ورکر کیسے ہوتے ہیں ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں. آپ بڑا سا بات کریں، لیکن سر جو آپ کے آج یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی کیا ہے، ان کی گاڑی سے اسلحہ برآمد ہوا، تیتر برآمد ہوئے، اور وہ پھر وہ ایک ایسی غلط چیز جس کا نام بھی نہیں لینا چاہیے اس کی بوٹل میں وہ پاک چیز شہد لے کے جا رہے تھے. تو اتنے معصوم آپ لوگ بھی ہیں سر. آج اور انسان نے بڑی ڈیٹیل بتائیے، 1200 لوگوں کی بھی بتائیے، اور صبح جو 400-450 آئے ہیں ان کی بھی بتائیے. اچھا پارا صاحب، میں آپ کی بات کا بالکل جواب دوں گا. بٹیر ہونا، لائسنس بندوق ہونا جس کی جان کو خطرہ ہو، اور بھی کچھ تھا، شہد ہو یا شراب ہو رکھی گئی ہے لے کے آیا، میں سب چیزوں کا آپ کو جواب دوں گا، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اس سے زیادہ بڑا ایشو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی بریچ کی ہے، ٹھیک ہے جی، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، پرویز رشید کی بلی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اگر پرویز رشید کی انکوائری ہونی تو میاں صاحب کی انکوائری ایک سیکنڈ دے دیں مجھے، اس کے ایک سیکنڈ میں دوں گا. دوسری چیز ہے اکاؤنٹیبلٹی سے بھاگ رہے ہیں. کیا نواز شریف صاحب کا نام جمہوریت ہے؟ بندے مار رہے ہیں. آپ کس معاشرے کے اندر ایک عورت کو اپنی ماں بہن کو آپ چپیڑے مار رہے ہیں، آدمی پکڑ کے مار رہے ہیں. میں بات کر رہی ہوں سب کو موقع. فیصل صاحب یہ جو یہ کلیشنکوفs، بلٹ پروف جیکٹس، ٹیئر گیس گنز، یہ برآمد ہو رہے ہیں سر. آپ لوگ پورا من احتجاج اور دھرنا کرنے آئے ہیں نا، اور آگ اگلنے والی چیزیں لا رہے ہیں. آپ اس طرح احتجاج پہ مجبور کریں گے؟ میں آپ کو جواب دیکھیں. سب سے پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کورٹ نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن نہیں آپ کر سکتے. سر اس کا جواب دیں پہلے. میں اس کا دیتا ہوں. دیکھیں جی، بندوقیں جو ہیں وہ سب لائسنس یافتہ ہیں، اس میں تو کوئی انلیگل کام نہیں ہے. اس کی جان کو خطرہ ہے تو وہ اپنا اسلحہ اور گارڈ لے کے چل رہا ہے. کوئی دنیا کی طاقت گارڈز اور سیکیورٹی اور لائسنس ویپن گورنمنٹ کی مدد سے جو اجازت ہے اپروول کے ساتھ، اس کا تو اس پہ کوئی پوچھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. نہیں دیکھیں جی، آپ دیکھیں آپ 30 قسم کا وہ بتا رہے ہیں چودھری نثار کے. ایک منٹ پارا صاحب، ابھی محسن صاحب نے آپ کے سامنے کہا گورنمنٹ کے لیے کیا مشکل کام ہے اپروول دکھانا. میں ابھی لا کے دے دیتا ہوں. تو گورنمنٹ کے لیے کتنا مشکل کام ہے بلٹ پروف جیکٹ ڈال دینا، اسلحہ ڈال دینا، غیر قانونی اسلحہ ڈال دینا. میں کیسے مان لوں اس کو؟ لیکن جو کبھی کہہ رہے تھے کہ میں آرڈر لے آتا ہوں. ایک منٹ، گنڈا پور پہ روشنی ڈال دوں. گنڈا پور صاحب وہ ہیں جن کے دور میں ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل ٹوٹی تھی اور ان پہ الزام لگا تھا کہ ان کے طالبان کے ساتھ تعلقات ہیں. اچھا چلیں گے، نہیں میں بتا رہا ہوں تاکہ وہ بھی جواب دے سکیں. وہ ہیں جنہوں نے بیلٹ باکس اٹھا کے پولنگ اسٹیشن میں دن دیہڑے بدماشی کی تھی. اگر آپ شہد کی بوتل کی بھی آپ سننا چاہتے ہیں، اگر آپ پروف کر دیتے ہیں اور آج شہد والا ہے. چلے بریگیڈیئر صاحب سے یہ جو صورتحال سامنے، ذرا آپ بھی اس پہ کہیں کہ آپ کو کوئی خدشہ لگ رہا ہے سر تصادم کا، اور اگر اللہ نہ کرے ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا پھر؟
جی میں بالکل اسی طرف آ رہا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ PMLN یہ اتنے اس وقت فرسٹریشن میں ہے, اتنے کرائسس میں ہے, کرائسس پہ کرائسس ان کے اوپر آ رہے ہیں, ہر چیز ان کی غلط ہو رہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پرووک کریں گے PTI کو اور ان کے یہ جو ہزاروں لاکھوں جتنے بھی لوگ آئیں گے, یہ کنفرنٹیشن کی طرف جا رہا ہے, آرمڈ کنفرنٹیشن, وائلنٹ کنفرنٹیشن. اور میں آپ کو بتا دوں 2 کیجولٹیز تو ابھی تک ہو چکی ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دی سچویشن. ایک وہ 3 مہینے والا 3 دن والا بچہ جس کی ڈیتھ ہوئی ٹیئر گیس کی وجہ سے, اور پھر وہ کرنل صاحب جو ہے جن کی کل موٹر وے کے اوپر ڈیتھ ہوئی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ وائلنٹ کنفرنٹیشن کی طرف لے کے جائے گا, اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ اس دن اور یہ معاملہ کل سے شروع ہو جائے گا جب پرویز خٹک صاحب نے آنا موٹر وے پہ, پشاور موٹر پہ. یہ پھر بلاک کریں گے, یہ کہہ رہے GT روڈ بھی بلاک کریں گے, گورنمنٹ بارڈر بھی بلاک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر ذرا بات یہ بتائیے کہ چودھری نثار نے کہا کہ جو یہ لاک ڈاؤن کرنے کی بات کریں یہ کرائم یہ اسٹیٹ کے اگینسٹ کرائم ہے اور ریڈ لائنز ڈرا کی جا چکی ہیں. یہ چودھری نثار صاحب نے یہ کہا ہے. سر کیا خیال ہے اگر یہ جرم ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو یہ جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہے اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے؟ اور لیٹ سپوز اگر یہ نظر ثانی کر بھی لیتے ہیں تو کیا کوئی سیدھا سادہ سا جلسہ ڈرنا اس سے فرق حکومت کی صحت پہ فرق پڑے گا, اثر ہوگا؟ دیکھیں پارس, انہوں نے لاک ڈاؤن کا ورڈ استعمال کافی پہلے کر دیا, لیکن ایکچولی ابھی تک ان کی طرف سے تو کوئی ایسی کاروائی ہم دیکھ نہیں رہے کہ جو ہم یہ کہیں کہ یہ لاک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. جب لاکھوں لوگ یا جتنے بھی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں, میسو موبلائزیشن ہوتی ہے, وہ تو آٹومیٹکلی آپ کی اسلام آباد کی سڑکیں, مین چوک سارے جو ہیں وہ تو ویسے ہی بند ہو جائیں گے. تو لہٰذا یہ لاک ڈاؤن ان دیٹ پرٹیکولر سینس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح ہوگا. یہ خود بخود ہی ہو جائے گا, اور گورنمنٹ نے تو پہلے 2 دن سے لاک ڈاؤن تو انہوں نے شروع کر دیا. محسن بیگ صاحب جو بات ابھی کی ہے, جو پاکستان تحریک انصاف یہ تشریح کر رہی ہے نا کہ اتنے سارے لوگ آ جائیں گے کہ خود ہی جام ہو جائے گی, ہر چیز بلاک ہو جائے گی, لیکن چودھری نثار نے آج یہ کہا ہے کہ اس بار جو ان کا پلان ہے وہ پاک سیکریٹریٹ کے اندر جانے اور امور حکومت کو معطل کرنے کا ہے. آپ کا انالیسس کیا ہے سر کہ کیا یہ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ یہ سرکاری دفاتر میں گھس کے قبضے کر لیں گے؟ چودھری نثار صاحب نے شروع سے ہی اوور ریئیکٹ کیا, بہت پہلے سے یہ کاروائی شروع کر دی. ابھی تو یہ گیئر اپ ہی نہیں ہوئے تھے PTI والے, اور اتنا زیادہ اوور ریئیکٹ کیا کہ کل موٹر وے بند کی, اس پہ ریت بھی پھینک دی, خندقیں کھدوا دی, مطلب پینک کریٹ کر دیا. سر کہہ رہے ہیں کیا ہم کسی سٹیج کا انتظار کریں؟ اگر یہ کچھ کریں تو ہم کریں گے. فرض کریں یہ کہتے ہیں 10 لاکھ آدمی لائیں گے, میں نہیں مانتا. 1 لاکھ آدمی آ جائے, 50 بھی بہت ہیں, چلیں 50 بھی آ جائے, کیا ہوگا یار؟ کچھ نہیں ہونا. اس شہر میں بہت بڑے بڑے جلسے دیکھیں, میاں صاحب نے بھی ایسی طریقے سے لانگ مارچ کی, بے نظیر صاحبہ نے کی, سب نے کی, اپنا ماضی بھول جاتے ہیں. آنے دو یار, آ جائیں گے, کیا کریں گے؟ اگر PTI والے فساد کریں گے تو ان کی ڈیمیج ہوگی کریڈیبلٹی. آپ کہہ سکتے ہیں آپ گورنمنٹ میں, آپ مجھے ایک چیز سمجھائیں سر, اور پاک سیکریٹریٹ میں کوئی نہیں جائے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اتنا تو کوئی بے وقوف نہیں. فساد اگر ہو گیا اللہ نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں عمران خان نے کل اپنے ورکرز کو بلا لیا ہے اور عوام کو 2 نومبر کی کال دی ہے انہوں نے. سر اب ان کے تمام لیڈرز اور ورکرز بنی گالا کے سر ارد گرد ہوں گے, ٹھیک ہے؟ جب اتنا سارا یہ سیلاب لائیں گے, لوگوں کا سونامی آئے گا, یہ بتائیے کہ ان کو کون لیڈ کرے گا, ان کو کون گائیڈ کرے گا؟ سارے تو یہ بنی گانا کے اندر ہوں گے. گورنمنٹ نے خود کریٹ کر دیا, ایک ماحول ایسا بنا دیا. لیڈر چاہیے ہوتا ہے. نہیں دیکھیے, آپ نے گورنمنٹ تو گورنمنٹ ہے, اس کو لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اتنا ریئیکٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے پاس ساری فورسز ہیں. آپ ریڈ زون کو, جیسے آپ پہلے ریڈ زون کو سیو کرتے تھے, کریں, اور ایک بندہ بھیجیں عمران خان کے پاس کہ یہ لائن ہے, آپ اپنے ورکرز کو کہیں اس سے آگے نہیں آنا. جو لوگ احتجاج نہیں کر رہے ان کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ نے بند کیا نا, ابھی تو عمران خان نے کچھ نہیں بند کیا. پوری GT روڈ آپ نے سندھ کے جتنے بریجز تھے وہاں کنٹینر کھڑے کر دیے, KPK میں کھڑے کر دیے. یہ طریقہ کار اوور ریئیکٹ اور غلط ہے. آپ نے بھی تو احتجاج کیے, آپ بھی تو میاں صاحب لاہور سے آتے ہیں, آپ نے کئی بار یہ کام کیا ہے. آپ کو ہسٹری سے سبق سیکھنا چاہیے. سر بیچ کا کوئی راستہ نکال رہے یا انہوں نے آنا ہے اور آپ نے روکنا ہی روکنا. جب یہ تقریریں کرتے ہیں جلا دو, مار دو, کاٹ دو, شیخ رشید صاحب کی جو تقریریں ہیں, جب یہ جلانے مارنے کاٹنے والی باتیں کرتے ہیں, اور پھر جب پچھلی دفعہ اکیلا بندہ نہیں پکڑا گیا, نواز شریف صاحب سے
اور چودھری نثار صاحب سے کمٹمنٹ کی تھی ہمیں تو بھائی 0 پوائنٹ سے آگے ہم نہیں آئیں گے. اس کے میسیجز ہیں عمران خان کے چودھری نثار کی فون میں. پھر کہا کہ جی 0 پوائنٹ کے بعد آگے وہ آپ 12 سے آگے نہیں جائیں گے, وعدہ کرتے ہیں آپ 12 ختم کر کے آگے. یقین کرنے کو تیار. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈی چوک کو ہم ان کو باتھ روم بنانے دیں گے اور سپریم کورٹ کی ان کی شلواریں لٹکیں گی, ہم اس کی اجازت کبھی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ 2 کو بند کریں گے وہ 3 کو نکلیں گے, 4 کو نکلیں گے, 5 کو نکلیں گے. عمران خان کہہ رہے ہیں جب تک زندہ ہوں نکلوں گا. پارس صاحبہ اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کے حساب سے یہ 2 سے پہلے ہی سسٹین نہیں کر سکے پریشر. چودھری نثار صاحب کے بارے میں جتنی باتیں کر رہے ہیں نا میرا دوست محسن راجہ صاحب, دیکھیں وہ آپ کی طرف سے آنے والے میاں صاحب کی کرسی پہ 1 نومبر کو ڈیٹ ہے. چودھری نثار نے بھی کہا ہے اور عمران خان بھی جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کچھ 2 نومبر کی نوبت ہی نہیں ہے. چودھری صاحب کو آنریبل کا کیا بات کریں. ایک نمبر 2 یہ کہ 2 تاریخ سے پہلے فیصلہ ہونا ہے. نمبر 1. نمبر 2 نمبر 3 یہ نمبر 3 پارس صاحبہ میں آپ کو رائٹنگ میں دے سکتا ہوں. اللہ کے حکم سے میاں صاحب نے جانا ہی جانا, کسی صورت اللہ کے علاوہ ہم نے نہیں رکھنا. کچھ بھی ہو جائے دنیا کی طاقت لے آئیے, انڈیا کی فوج لے کے آئے کھڑے ہو جائے, جس کو لانا ہے اللہ کے علاوہ ہم نہیں ہٹیں گے. میاں صاحب نے اتر رہے نکلے آپ نہیں. اگر پیش کیا احتساب کے لیے شہید ہونا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں ہونے دیں گے, وہ بھی نہیں ہونے دیں گے. وہ تو عزت منتشا, وہ تو ذل و منتشا. اگر اللہ نے ہمیں عزت دے لی ہے تو ہم سے کوئی دنیا کی طاقت عزت نہیں دے سکتا, نہ پی ٹی آئی اور نہ کوئی بندہ. دوسری بات میں یہ بتا رہا ہوں ان سے پوچھے کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے. پارس صاحب میرا یہ ریمارک سن لیں. وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں. سپریم کورٹ کیوں نہیں جانا, کیونکہ دنگا فساد کرنا ہے, کمٹمنٹ سے بھاگنا چاہتے ہیں, اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کی کمٹمنٹ سے بھاگنا چاہتے ہیں. آپ کو کیا کہا آپ کے آفس میں آتے ہوئے کہ چلو یہ ڈیسنٹ آدمی ہے, یہ پکڑائے گا نہیں, کوئی اور بیٹھا ہوتا نون لیگ کا تو مجھے ابھی تک پکڑوا چکا ہوتا. یہ کوئی عدالتی فیصلے پہ سر کوئی بیچ کا راستہ نکالنا ہے یا طاقت کا استعمال ہی حل ہے. میاں صاحب نے جانا ہے, یہی بیچ کا راستہ ہے, یا اسٹیپ ڈاؤن خود ہو جائیں یا ہم نکالیں گے. آپ نے کوئی مذاکرات کوئی بات پہ نہیں ماننا. آپ نے میاں صاحب کوئی بات نہیں ہوگی, خود ریزائن کریں یا ہم ہٹائیں گے. بات یہ نا کہ عمران خان صاحب کے لیے وہ ایک تھا نا, وہ مثال ہے وہ لبردار والی, اس نے بریگیڈیئر صاحب کی سن لیں, اما پورا پنڈ بھی مر جائے کہ بریگیڈیئر صاحب لاسٹ کامنٹ نہیں بنے گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے سر, میاں صاحب نے اترنا ہے یا ہم نے ہٹانا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں پارس ایک وہ گریک ورڈ ہے ہیوبرس, جس میں وہ کہتے ہیں کہ whom the gods wish to destroy, وہ پہلے ان کو میڈ کرتے ہیں, پاگل کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اس وقت وہ اس اسٹیٹ میں آ گئی ہے, ان کی ایروگینس, ان کا جو پاور کا نشہ, اور یہ ان کو لیے بڑے پرابلم کھڑے کر دے گا آنے والے دنوں میں. اور میں لاسٹ یہ ریمارک یہ کرنل صاحب کی اور 3 دن کے بچے کی ایف آئی آر بھی میاں صاحب کے اوپر کٹ دی جائے کرے تاکہ ہم اس پاناما کے گورنمنٹ کا بڑا دل ہوتا ہے, گورنمنٹ برداشت کرتی ہے, معاملے کو حل کریں پرامن طریقے سے. سر کوشش یہ کریں تاکہ لوگوں کے لیے مشکل. بہت شکریہ آپ سب کا سر, بہت شکریہ. آپ جا رہے ہیں, وہ بھی جا رہے ہیں سپریم کورٹ کو, تو اللہ کرے وہاں سے کچھ, تو کیا 2 نومبر کی نوبت نہیں آئے گی؟ ہٹ جائیں گے اس سے پہلے ہی. بہت شکریہ آپ سب کا. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے, دیکھتے رہیے سما.